अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नॉवेल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की दूसरी किस्त के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें और आपको मसला ना हो। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। शरफा का काम ख़त्म हो गया था, इसलिए वो सिद्रा को अपने साथ लेकर जा रही थी जब उसे लाज ने रोक लिया। तुम जा रही हो? हाँ बाजी, अम्मा ने काम कर लिया ना, तो इसलिए जा रही हूँ। सिद्रा उदास लगती थी। लाज ने उसके शाने पे हाथ रखा। उदास मत हो, तुम्हारा हिस्सा मैं रखूँगी। एक बार बस ये साइम का बच्चा आ जाए। पता नहीं एकेडमी जाकर इसने ऐसा कौन सा तीर मारना होता है जो घर वापस ही नहीं आता। अभी जाकर ड्राइवर अंकल को कहती हूँ वो जाएं, उसे लेकर आएं, फिर हम अपना काम करेंगे, ठीक है? वो बातें करती शरफा से दूर आ गई थी। सिद्रा उसकी बात पे मुतमईन हो गई। ठीक है बाजी, कल मैं जल्दी आ जाऊँगी। हाँ हाँ, जल्दी आ जाना, लेकिन मेरी एक बात तुम्हें भी मानना होगी। सिद्रा ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। तुम कल ना चूरन लेती आना, पहले जो तुम लाई थी। बहुत मज़े का था, इतना खट्टा था कि क्या बताऊं, लेकिन जोश से कहते उसके चेहरे पे अफसोस फैलने लगा। शाह ने मुझे पकड़ लिया था, इतनी डांट पड़ी थी। अब तुम मुझे राजदारी से ला कर देना, मैं चोरी चोरी खाऊंगी। उसने प्लान बना लिया था। सिद्रा ने ताबेदारी से सर हिलाया। मैं आती हुई ले आऊँगी। लाज खुश हो गई। फिर सिद्रा अपनी अम्मी के साथ चली गई और वो बाहर पोर्च में आ गई, जहाँ उसके ड्राइवर अंकल कुर्सी पर बैठे सिगरेट फूंक रहे थे। लाज ने सर से दुपट्टा उतार कर सीने पे फैला रखा था। बालों की चुटिया आगे थी और सफ़ेद रंगत नीले सूट में खिल रही थी। उसने ड्राइवर अंकल के सामने जाकर कहा, आप साइम को लेने क्यों नहीं गए अभी तक? ड्राइवर ने उसकी बात पे कलाई पे बंधी ही घड़ी को देखा। अभी तो आधा घंटा पड़ा है, अभी जाएंगे तो 15 मिनट जाने में लग जाएंगे, बाकी के 15 मिनट क्या करूँगा? लाज ने उनकी गुस्ताखी पे भौं उचकाई। यही जो यहाँ बैठकर कर रहे हैं। अभी जाकर शाह को बताती हूँ कि ड्राइवर अंकल घर के अंदर बैठकर सिगरेट पी रहे हैं। बहन बेटियों वाले घर में भला अच्छा लगता है? उसने आखिरी जुमला दादी का चुराया था। ड्राइवर के माथे पे बल पड़ गए, लेकिन वो कुछ कह ना सका, क्योंकि वह जानता था कि लाज जो कहती है कर दिखाती है। इसलिए उसने सिगरेट का अधूरा टुकड़ा नीचे फेंका और पैर से मसल कर खड़ा हो गया। जा रहा हूँ। अच्छा, साइम को कहिएगा कि उसे मेरी बात याद है ना? ड्राइवर ने उसे अलझ कर देखा। कौन सी? लाज ने मुंह चिढ़ाया। आपको क्यों बताऊं? उसे कह दीजिएगा, वो समझ जाएगा। ड्राइवर सर झटक कर आगे बढ़ गया और वो अंदर वापस चली गई। दाखिली दरवाजे की चौखट में खड़े होकर उसने गर्दन मोड़कर वसील ऑन में देखा और उसके चेहरे पे मुस्कान दौड़ गई। बस कुछ देर, कहकर वो अंदर चली गई। साइम थका थका गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बैठ गया। आज आप जल्दी आ गए। लंबी कामत, साफ रंगत, हल्की सी शेव और भरा हुआ जिस्म। वो अपनी जिसामत से 18 का नहीं लगता था। देखने वाला उसे 20 या 21 का समझता था। उस पर उसकी अम्मी उसकी भलाई लेकर कहती, अल्लाह मेरे बेटे को बुरी नज़र से बचाए। उन्हें वो बुरी नज़र लाज की लगती थी, क्योंकि वो उसे पूरा दिन मोटे आलू, लंबे कबूतर, ज़राफ़ा और पता नहीं क्या कुछ कहती रहती थी। हाँ, लाज बीबी ने कहा था। ड्राइवर अंकल अभी भी नाराज़ लगते थे। साइम धीरे से मुस्का दिया। क्या धमकी दी थी उसने? यही कि दारैन साहब को बता देंगे कि मैं घर में बैठकर सिगरेट पीता हूँ। साइम खिलखिलाकर हंस दिया। चलें, कोई बात नहीं, ऐसे ही है वो। ड्राइवर अंकल कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने लाज की दूसरी बात दोहराई। लाज बीबी कह रही थी कि साइम बाबा को कहना कि उन्हें मेरी बात याद है ना? साइम ने चौंक कर ड्राइवर को देखा, फिर सर पे हाथ मारा। मैं तो भूल गया था। आप गाड़ी मोड़ें, उसने उजलत में कहा। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ ली। वो बेकरी पे आ गए थे। साइम ने वॉलेट निकाल कर पैसों की तसल्ली की और फिर अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। ड्राइवर ने हैरानी से उसे देखा। क्या लेना था? चीज़ लेनी थी। कहाँ है? बैग में। लाज ने कहा था शाह को पता ना चले।
ڈرائیور نے سر کو خم دیا اور سائم نے گاڑی میں بیٹھ کر اپنا بیگ گود میں رکھ لیا تھا۔ یہ ایک عرصے سے ہو رہا تھا کہ وہ اپنا جیب خرچ بھی لاج کے اندھے کنویں میں اتار دیتا تھا۔ پھپھو کہا کرتی تھی کہ لاج کا پیٹ نہیں اندھا کنواں ہے، جو مرضی ڈال دو کبھی نہیں بھرے گا، اور لاج اس بات پہ جل کر کہتی کسی دن آپ کو بھی ڈال لوں گی تاکہ آپ بھی دوبارہ کبھی نہ ملیں۔ پھپھو اس کی بات پہ جھرجھری لیتی تھی۔ انہیں اس چھٹانک بھر کی لڑکی سے خوف بھی آتا تھا۔ بہت بڑی کہانی ساز تھی۔ کیا ڈائجسٹ کی رائٹرز لکھتی ہوں گی کہانیاں جو یہ لڑکی سناتی ہے، ایسی ایسی باتیں گھڑتی ہے کہ ایک بار تو یقین آ جاتا ہے۔ یہ بھی پھپھو کہا کرتی تھی۔ ان ساری باتوں سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ پھپھو اور لاج کی بالکل نہیں بنتی تھی، لیکن پھر بھی لاج گھر میں اپنا بس ایک ہی دشمن گنتی تھی، جو تھا دارین شاہ۔ سائم آ گیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنے ناخن دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ انہیں رنگنا چاہیے، لیکن کسی خاص وقت پہ جب وہ پکڑی نہ جائے۔ لیکن تبھی اس کے کانوں میں گاڑی کی آواز آئی تو وہ چہک کر کھڑی ہو گئی۔ میں ماں ہوں، اتنی تو مجھے بھی خوشی نہیں ہوتی سائم کے آنے کی جتنا یہ ناچتی ہے، پھپھو نے کہا۔ وہ ابھی آ کر بیٹھی تھی، شیری ان کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ وہ ابھی فریش ہو کر آئی تھی، کھانا بن چکا تھا، بس ٹیبل پہ لگانا تھا، اس لیے وہ نہا کر آ گئی تھی۔ بی جان بھی نماز پڑھ چکی تھی، جبکہ شاہ ابھی اپنے کمرے میں ہی تھا، اور لاج اب اٹھ کر باہر بھاگ گئی تھی۔ دادی نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں، لیکن اس نے اندیکھی کر دی۔ باہر جا کر اس نے سائم کے گاڑی سے نکلتے ہی اس کے کاندھے پہ مکہ مارا۔ آؤچ! سائم نے پلٹ کر دیکھا۔ کیا ہے؟ وہ کاندھا سہلاتا بولا۔ تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ پتہ؟ سدرا بھی چلی گئی۔ میں ہر روز اسی وقت آتا ہوں لاج۔ سائم نے کاندھے پہ بیگ لٹکا لیا۔ لاؤ سائم، بیگ مجھے پکڑا دو، اس نے لجاجت سے کہا۔ سائم کی بھویں آسمان کو چھونے لگیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ سامان بیگ میں ہے؟ لاج نے شانے اچکائے۔ ظاہر سی بات ہے۔ اس نے سائم سے بیگ لے لیا تھا۔ وہ دونوں اب اندر داخل ہو گئے تھے۔ لاج اس کے ساتھ ساتھ بیگ کاندھے پہ لٹکا کر اوپر جا رہی تھی۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ سائم کے ساتھ۔ اس بات پہ بی جان کو اعتراض رہتا تھا۔ انہیں لاج کا سائم کے اتنے قریب رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ لاج نے رک کر بی جان کو دیکھا۔ بی جان، سائم کے دوست نے اس کے کاندھے پہ مکہ مارا تھا، اس لیے اسے درد ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا اس کا بیگ کمرے تک چھوڑا۔ اس کی بات پہ جہاں سائم نے اسے حیرت سے دیکھا، وہیں پھپھو ہائے میں مر گئی کرتی کھڑی ہوئی۔ شری بھی تشویش سے اٹھی۔ کیوں مارا اس حرام خور نے؟ پھپھو ایسے تو نہ کہیں۔ لاج کو برا لگا۔ سائم نے ہنسی دبانے کے لیے لب بھینچ لیے۔ بس ویسے ہی مذاق میں مار دیا تھا۔ لو، یہ کیسا مذاق ہوا؟ لگتا ہے کسی جنگل سے بھاگا ہوا ہے۔ کل تمہارے ساتھ میں چلوں گی، دیکھوں گی کون سا تھا وہ۔ پھپھو نے آستینیں چڑھا لی تھی۔ بس کر دیں پھپھو، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ مکہ ہی مارا ہے، بم تو مارا نہیں ہے جو آپ اس بیچارے کو کھانے کو ہو رہی ہیں۔ سائم سے اور برداشت نہ ہوتا تھا، اس لیے وہ بس لاج کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا اوپر لے گیا۔ بی جان نے اس کی بے تکلفی پہ پہلو بدلا تھا۔ شری دوبارہ صوفے پہ بیٹھ گئی تھی اور پھپھو منہ ہی منہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ سائم اپنے کمرے میں پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر بیڈ پہ لیٹا ہنس رہا تھا، اور لاج اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے دانت توڑ دوں گی۔ وہ جانتی تھی سائم کیوں ہنس رہا ہے۔ یار کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی؟ پھر تمہاری وہ امی جاسوس کی طرح ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتی۔ امی نہیں، نانی جان۔ ہاں، دونوں ایک ہی جیسی ہیں بھی تو ماں بیٹی۔ لاج نے ہاتھ جلا کر کسی پکی عمر کی عورت کی طرح کہا تھا۔ پھر وہ دھپ سے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کیا لائے ہو؟ اس نے بیگ کھول کر اپنے سامنے کیا۔ سائم بیٹھ گیا۔ 1/2 لیٹر بوتل، 1 لیس چاکلیٹ اور سلنڈی۔ لاج کا دل خوش ہو گیا۔ سائم تم کتنے اچھے ہو نا۔ اسے سائم پہ دل کھول کر پیار آیا تھا۔ لاج نے جلدی ساری چیز نکال لی۔ میں باہر دیکھتی ہوں، شاہ تو نہیں ہے، پھر میں یہ کمرے میں لے جاؤں گی۔ وہ چلتی ہوئی چوکھٹ تک آئی، دھیرے سے دروازہ کھولا اور باہر جھانک کر دیکھا۔ کوئی بھی نہیں تھا، یعنی وہ ابھی جا سکتی ہے۔ اس نے واپس پلٹ کر چیزیں اٹھائیں۔ تم فریش ہو جاؤ، کھانے کے بعد ایک اور کام بھی کرنا ہے۔ وہ اسے اگلا ٹاسک دینے لگی۔ سائم نے سر ہلایا۔ وہ لاج کو انکار نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم نہیں، میں چڑھوں گا درخت پہ۔ تم گر گئیں تو کیا؟ پھر اسکول سے چھٹیاں؟ سائم نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ تم اتنی نکمی نہیں ہو۔
جتنی تمہیں چھٹیاں کرنے کی عادت ہے، اگر تم ٹھیک سے اسکول چلی جاؤ تو ٹاپ کرو۔ میں نہیں کرنا چاہتی ٹاپ۔ وہ سر جھٹک کر چیزیں دوپٹے میں چھپاتی باہر نکل گئی تھی۔ سائم بھی فریش ہونے چلا گیا تھا۔ لاج باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بالائی منزل پہ 4 کمرے تھے، جن میں پہلا گیسٹ روم تھا جو بند رہتا تھا، پھر شاہ کا کمرہ تھا، اس کے بعد والا لاج اور شری بھی، آخر میں سائم کا کمرہ تھا۔ بی جان، پھپھو اور ان کے شوہر برکت نیچے رہتے تھے۔ پہلے شاہ بھی نیچے ہی رہتا تھا، لیکن پھر دن بدن لاج اور سائم کی بڑھتی شرارتوں کی وجہ سے وہ اوپر آ گیا تھا۔ اب اوپر کا ماحول خاصا کنٹرول میں تھا۔ کھانے کی ٹیبل پہ شری کھانا لگا چکی تھی۔ سب ایک ایک کر کے ڈائننگ میں آ گئے۔ شری نے سب کے لیے کھانا نکالا اور اپنے ابو کی پلیٹ میں روٹی رکھ کر لاج کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ دارین سربراہی کرسی پہ بیٹھا سنجیدگی سے کھانا کھا رہا تھا۔ کچھ دیر سکون کا گزرا کہ لاج ہاتھ جاڑتی کھڑی ہو گئی۔ میں نے کھا لیا کھانا۔ سب نے اسے دیکھا۔ اتنی جلدی کھا بھی لیا؟ شری نے اسے حیرت سے کہا۔ اس نے لاج کی پلیٹ کو دیکھا۔ آدھی سے بھی کم روٹی تھی جو لاج نے کھائی تھی، باقی ویسی کی ویسی پلیٹ میں پڑی تھی۔ ہاں، بس بھوک نہیں ہے۔ لو، تم نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا، تھوڑا اور کھا لو۔ شری کی بات پہ پھپھو نے اسے دیکھا۔ تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ نہیں کھاتی تو نہ کھائے، پورا دن ہی چڑھتی ہے، کچھ اور کھا لیا ہوگا، تمہیں بڑا ہر بات بتاتی ہے۔ انہوں نے سر جھٹکا اور کھانا کھانے لگی۔ پھپھو کے شوہر برکت اور بی جان بھی اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ سائم نے چہرہ ہی نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا لاج کی بھوک کیوں اڑی ہے۔ کمرے میں اتنی چیز رکھی ہے، اگر کھانا کھا لے گی تو وہ کیسے کھائے گی؟ شری اپنی امی کی بات کو نظر انداز کرتی لاج کو کچھ کہتی کہ دارین بول پڑا۔ بیٹھو کرسی پہ اور کھانا ختم کرو۔ وہ گمبھیر لہجے سے بولا تھا۔ لاج نے منہ بسور کر اسے دیکھا۔ بھوک نہیں ہے شاہ؟ شاہ نے دوسری کوئی بات نہ کی، بس اسے دیکھتا رہا۔ لاج خفگی سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ شری نے نچلا لب دبا کر چہرہ جھکا لیا تھا۔ کھانا کھاؤ لاج۔ وہ بیٹھ کر بھی کچھ نہیں کھا رہی تھی۔ دارین نے اپنی بات پہ زور دیا تو لاج نے اسے ملال سے دیکھا اور اسے دل میں زبان دکھا کر نیچے چہرہ کر کے کھانا کھانے لگی۔ دارین، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ پھپھو نے لاج کو دیکھا۔ لاج پانی پی رہی تھی، اس کے حلق میں پانی لگا۔ شاہ نے لاج کے کھانسنے پہ پہلے اسے دیکھا، پھر وہ باقی کی بات سمجھ گیا۔ کیا کیا ہے آج اس نے؟ اس نے گھور کر لاج کو دیکھا۔ لاج کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے بی جان کو مدد طلب نگاہوں سے تکا۔ کیا کہنا تھا؟ بچی کھے رہی تھی اور اسے مذاق میں کچھ کہہ دیا تو اسے برا لگ گیا۔ بی جان نے لاج کی سائڈ لی تھی۔ پھپھو نے ان کی بات پہ توجہ نہ کی۔ کھیلے، میں یہ نہیں کہتی کہ نہ کھیلے، مذاق بھی کرے، لیکن بولے تو سوچ سمجھ کر۔ یہ مجھے کہہ رہی تھی۔ پھپھو نے شری کے روکتے روکتے بھی ساری بات بتا دی۔ لاج کا چہرہ جھک گیا۔ دارین شاہ کی نظریں لاج پہ جمی تھیں۔ شری اور سائم افسوس سے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ تو کیا ہو گیا بیگم؟ بچی ہے، بچے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ برکت بھی لاج کی ٹیم میں تھے۔ لاج نے تشکر سے ذرا سی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر چہرہ جھکا لیا۔ نہیں انکل، یہ بچی اب بڑی ہو رہی ہے، اسے پھپھو سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بھی سوری کرے گی پھپھو کو۔ لاج نے ایک دم سے چہرہ اٹھا کر شاہ کو دیکھا۔ میں نے بس مذاق کیا تھا، کوئی بات نہیں۔ مذاق کر لیا تھا نا؟ پھپھو کو اچھا نہیں لگا، اس لیے تم ان سے اب معافی مانگو گی۔ دارین ہلکی سی نرمی سے بولا تھا۔ لاج کی انا اڑے آ رہی تھی۔ میں معافی نہیں مانگوں گی۔ شاہ کو انکار پسند نہیں تھا۔ اس نے لب بھیج کر لاج کو دوبارہ کہا۔ میں پیار سے کہہ رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم پہ ہر وقت غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے پیار سے مان جاؤ، کر لو سوری۔ لاج نے ایک اچٹتی نظر شاہ پہ ڈالی، پھر کھڑی ہو گئی۔ میں معافی نہیں مانگوں گی، وہ کہہ کر ڈائننگ سے جانے لگی کہ تبھی شاہ نے اٹھ کر اس کی کلائی پکڑی اور جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں تمہیں 1000 بار کہہ چکا ہوں، میرے سامنے زبان درازی نہ کیا کرو۔ وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ لاج کانپ گئی۔ شری جلدی سے اٹھی۔ شاہ بس۔ اس نے لاج کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن شاہ نے اسے اشارے سے روک دیا۔ یہ اس کا معمول بن گیا ہے، زبان چلاتی رہتی ہے، اسے ایک بار پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ یہ معافی مانگ کر جائے گی۔ پھپھو اطمینان سے بیٹھ گئی تھی۔ دادی اور برکت صاحب انہیں برہمی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر دادی کھڑی ہوئیں۔ سائم نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ وہ دونوں لاج کی جانب آ گئے۔ شاہ اتنی بڑی بات نہیں ہے،
تم ایسے ہی غصہ کر رہے ہو، دادی نے کہا۔ بی جان، بات غصے کی نہیں ہے، میں بس اسے کہہ رہا ہوں کہ معافی مانگ لے۔ پھپھو بڑی ہیں، اگر یہ معافی مانگ بھی لے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لاج کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے شاہ کو دیکھا۔ آپ بہت برے ہیں، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اللہ کرے میں مر جاؤں تاکہ میری آپ سب سے جان چھوٹ جائے۔ اس نے شاہ کے سرخ ہوتے چہرے کی پرواہ کیے بغیر اسے آگے بڑھ کر دھکا دیا اور پلٹ کر آنکھیں پوچھتی ڈائننگ سے نکل گئے۔ شاہ نے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ یہ ناسمجھ لڑکی اس کی بیوی تھی، اس کا گزارا اس کے ساتھ کیسے ہوگا؟ دیکھا کتنی بد لحاظ ہو رہی ہے۔ پھپھو نے جلدی پہ اور تیل ڈالا۔ اب کی بار دادی گرجی تھی۔ بس بھی کر دو، تمہاری یہی عادت مجھے بہت بری لگتی ہے، نہ موقع دیکھتی ہو نہ وقت۔ کیا ملا تمہیں یہ بتا کر؟ اور اگر وہ بد لحاظ ہے تو اس نے یہ سب اس گھر سے ہی سیکھا ہے۔ جب ہر وقت اس کے پیچھے لگے رہیں گے تو وہ ایسی ہی بدظن ہوگی۔ ستیلوں جیسا سلوک ہے تمہارا اس بچی کے ساتھ۔ اور دارین، انہوں نے دارین کو دیکھا جس کی ابھی بھی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے لگا تھا تم بڑے ہو گئے ہو، لیکن افسوس تم لاج سے بھی چھوٹے ہو۔ یہ بات تم اسے پیار سے کہتے تو وہ مان جاتی۔ ہر وقت اس پہ روب چلانا بھی اچھا نہیں، انہوں نے کہا، اور سائم کے ساتھ ڈائننگ سے باہر نکل گئیں۔ دارین نے آنکھیں میچ کر سر کو خم دیا اور خود پہ ضبط کر کے ڈائننگ سے چلا گیا۔ امی، آپ کو کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ شری نے ماں کو کہا۔ گھر کا ماحول ہو گیا نا خراب؟ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، سارے فساد کی جڑ میں ہی ہوں، سب مل کر میرا گلا دبا دو، پھپھو نے چڑھ کر کہا تھا۔ شری کے ابو نے اسے آنکھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ان کے اس اشارے کا مطلب ہوتا تھا کہ تمہاری ماں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شری سر جھٹک کر لاج کے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ اس نے جو پلان بنایا ہوا تھا سارا مٹی میں مل گیا۔ وہ کمرے میں آ کر نہ چیز کھا سکی نہ ڈرامہ دیکھ سکی، بس تکیے میں چہرہ چھپا کر روتی رہی۔ شری اسے سمجھا رہی تھی لیکن وہ روتے روتے سو گئی۔ شری کی گود میں اس کا سر تھا۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ شری نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو دارین کھڑا تھا۔ وہ کمرے میں اندر آ گیا تھا۔ شاہ، آپ کو کچھ چاہیے؟ شری نے دھیرے سے لاج کا سر تکیے پہ رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ شاہ نے سر نہ میں ہلایا۔ نہیں، اسے دیکھنے آیا تھا۔ ہو گئی تھی چپ۔ وہ اس نازک وجود کے معصوم چہرے پہ آنسوؤں کے نشان دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اب پگھلا تھا۔ شری نے سر نہ میں ہلایا، روتے روتے ہی سو گئی۔ شاہ نے سر کو خم دیا، پھر ٹراؤزر کی جیب سے والیٹ نکالا۔ یہ جب صبح اٹھے تو اسے دے دینا، غصہ کم ہو جائے گا۔ اس نے 500 کا نوٹ نکال کر شری کو دیا تو وہ ہلکا سا ہنس دی۔ وہ کچھ کہتی لیکن شاہ جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ شری نے عجلت میں کب سے کہا، چائے بنا دوں اب؟ شاہ رکا۔ اس نے گردن موڑ کر لاج کو دیکھا۔ نہیں، اب میرا دل نہیں کر رہا، وہ کہہ کر چند لمحے لاؤنج کو دیکھتا رہا، پھر کمرے سے چلا گیا۔ شری نے لاج کے کبرڈ میں پیسے رکھ دیے تھے۔ وہ غصے کرنے کے بعد ایسے ہی اسے پیسوں سے مناتا تھا اور لاج مان بھی جاتی تھی۔ شہر کے پست علاقوں میں بھی رات اپنے جوبن پہ تھی۔ وہ کمرے میں پریشانی سے موبائل کو دیکھ رہی تھی جس پہ بار بار کالز آ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا، اب میں کیا کروں؟ ایمانے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ موبائل اس نے سائلنٹ پہ لگا دیا تھا۔ ویر کی کالز بار بار آ رہی تھی۔ اسے اپنی دوست پہ بھی غصہ آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا نمبر ویر کو شہلا نے ہی دیا ہوگا۔ اس کا دل کر رہا تھا شہلا کو کال کر کے بہت کچھ سنائے، لیکن اس 2 کمروں والے مکان اور مختصر صحن میں وہ کسی سے چھپ کر بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بھابھی اور بھائی ساتھ والے کمرے میں تھے۔ اماں، وہ اور ابا اس کمرے میں 4 پائیاں ڈال کر لیٹ جاتے تھے۔ چھت تھی لیکن اماں سے اوپر نہیں جایا جاتا تھا، ان کے گھٹنے دکھتے تھے، اس لیے وہ نیچے سوتی تھی۔ تو ابا اور ایمانے بھی نیچے ہی سو جاتے تھے۔ اب اگر وہ چھت پہ بھی جاتی تو اماں اس کے قدموں کی چاپ سے اٹھ جاتی۔ ان کی نیند اتنی ہی کچی تھی اور ویر کی کالز بار بار آ رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے فون اٹھایا، کال کاٹی اور میسج ٹائپ کرنے لگی۔ دیکھیں، آپ ایسے مجھے پریشان نہیں کر سکتے، میں آپ کو پیار سے کہہ رہی ہوں، مجھے کالز کرنا بند کریں۔ اس نے اپنی طرف سے یہ بہت دھمکی آمیز میسج ویر کو بھیجا تھا۔
بہت دور شہر کے ایلائٹ کلاس میں بنے مغرور بنگلوں میں سے ایک بنگلے کی بالکنی میں بیٹھے ویر نے جب یہ میسج پڑھا تو اس کے چہرے پہ مسکان دوڑ گئی۔ تم مجھ سے پیار ہی سے تو بات نہیں کرتے، پیار سے کرو تو میں مان بھی جاؤں۔ ویر نے لکھ کر بھیجا۔ ایمانے نے لب بھیج کر موبائل کو دیکھا، پھر زبان دکھائی۔ میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویر اس کے جواب پہ ہنس دیا۔ اچھا بیٹا، غصہ؟ چلو ایک کام کرتا ہوں، مجھ سے 2 منٹ کی کال پہ بات کرو۔ یہ ساری پیار بھری دھمکیاں مجھے سناؤ، پھر میں تمہیں آج رات دوبارہ تنگ نہیں کروں گا۔ ایمانے کا دل کو ٹھوکر لگی۔ بدتمیز کہیں کا، اس نے ویر کو کہا، پھر میسج لکھا۔ میں نمبر بند کر رہی ہوں، بھاڑ میں جائیں، میں تمہیں بھاڑ میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور اب میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ ایمانے کو ہنسی آئی۔ آپ کو کیا پتا میں کہاں رہتی ہوں، پونگی۔ ویر نے اس کے میسج پہ کہا، پھر لکھنے لگا، تمہارے گھر کا میں ابھی بتاتا ہوں۔ اس نے ایڈریس لکھ کر بھیجا۔ ایمانے کو لگا گھر کی چھت اس کے سر پہ آ کر گری ہے۔ آپ میرا پیچھا کرتے ہیں؟ نہیں جی، میرے گارڈز کرتے ہیں، میں ان کی جان لے لوں گی اگر اب وہ میرے پیچھے آئے تو۔ تم یہ شوق میری جان لے کر پورا کر لینا، وہ بیچارے بال بچوں والے ہیں۔ ایمانے کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں، مجھے اب میسج مت کریں، میں سچ میں اب بہت غصے میں ہوں۔ اچھا جی، پھر تو مجھے ابھی آپ کے سامنے آ جانا چاہیے تاکہ آپ میری جان لے لیں۔ ایمانے کا دل کیا وہ رونے لگ جائے۔ آپ کیا چاہتے ہیں، میں خودکشی کر لوں؟ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اسے برا لگا۔ وہ پہلی بار سنجیدہ ہوا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں نے صبح یوں نہیں جانا ہے، اور آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ ویر کا میسج فوراً آیا۔ اچھا اب نہیں کرتا تنگ، سو جاؤ۔ ایمانے کو یقین نہ آیا۔ موبائل رکھ دینے کے بعد بھی وہ کچھ دیر بعد موبائل کو دیکھتی رہی، لیکن پھر ویر کا میسج نہیں آیا، اور نہ ہی اس نے کال کی۔ ایمانے نے سکون کا سانس لیا اور کروٹ موڑ کر سو گئی۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں 5 کے ہونے میں، آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو یہ ہو سکتے ہیں پورے۔ تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی قسط بہت جلد آئے گی۔ لونگ نہیں دے سکتا پر ڈیلی ضرور دوں گا، تو آپ لوگ سمجھیں اور لونگ نہ کریں، ورنہ تو میرا الائچی ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔